उस वक्त जो रजिस्टर शफीक साहब के सामने पड़ा हुआ था, इस पर लाखों रुपए का हिसाब किताब लिखा हुआ था। शफीक साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने ही मेज़ पर वो रजिस्टर खुला पड़ा था। इनके बिल्कुल मुकाबिल दो मुलाजिम खड़े थे। दोनों मुलाजमों पर एक संगीन नज़र डालने के बाद शफीक साहब ने इस रजिस्टर को देखा और फिर माथे पर बल डालकर कहने लगे, जाओ जाकर रफ़ाकत सेठ से बोलो, अगर अपना सामान चाहता है तो पहले 10 लाख रुपए की पूरी रकम यहाँ मेरे हाथ पर आकर रखे। जल्द अज जल्द मेरे अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र करवाए, वरना इसका बाकी का सामान हमारे गोदाम में ही जब्त कर लिया जाएगा। मज़ीद इसे किसी भी तरह के सामान की फरहमी नहीं की जाएगी। सामने खड़ा मुलाजिम उसी वक्त रफ़ाकत सेठ को कॉल मिलाने लगा, मगर रफ़ाकत सेठ कहने लगा कि मैं मुकम्मल सामान मिलने के बाद ही पैसे दूंगा। शफीक साहब का यही मामूल था। वो जिसको भी अपना होल सेल पर लाया गया और फैक्ट्री में बनाया गया सामान देते, सबसे पहले मुकम्मल रकम वसूल करते, फिर वो सामान उन तक पहुंचाया करते थे। होल सेल पर ना सिर्फ वो प्लास्टिक और रबड़ की फैक्ट्री के मालिक थे, बल्कि इनकी फैक्ट्रियों में और भी बहुत सी मज़ीद अशिया बनाई जाती थीं, जिससे वो महीने में लाखों तो चुटकियों में कमा लिया करते थे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि शफीक साहब खुद तो शहर में इतने बड़े बंगले में रहा करते थे, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी, सब कुछ इनके हाथ में था। नौकर चाकर सब आगे पीछे घूमने वाले थे, मगर शफीक साहब का बेटा जिस हालत और गुर्बत का शिकार था, अगर कोई देख लेता तो इसे यकीन ना आता कि ये शफीक साहब का इकलौता बेटा भी हो सकता है। आज भी गर्मी और चिलचिलाती धूप थी जब शफीक साहब का इकलौता बेटा साजिद हाथ से रेडी को धकेलते हुए सड़क पर जा रहा था। गर्मी शदीद थी, पैरों में जूते भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि कल ही घर जाते हुए इसका जूता ठोकर खाने से टूट चुका था। पहनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा था, क्योंकि इससे पहले भी वो कितनी मर्तबा इन जूतों को तार से सिलाई कर चुका था। आज वो नंगे पैर ही निकला था। दिल ही दिल में अपने बाप शफीक को कोस रहा था कि अब्बा तो शहर जाकर हमें भूल ही जाता है, ये भी याद नहीं रहता कि कोई तनख्वाह भी देनी है। कितने माह हो गए हैं, अब्बा ने पलट कर कभी हमें देखा नहीं कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। काश इन्हें हमारा एहसास होता तो कितना अच्छा होता। वो रेडी पर सदाएं बुलंद करता गली गली घूम रहा था। कोई इक्का दुक्का ही औरत इससे सब्ज़ी खरीद रही थी, वरना बाकी तो इसकी सब्ज़ी से 100 नुक्स निकालते और इसे बासी कहकर कम कीमत पर लेकर वहाँ से जा रही थीं। इसे तो ठीक से मुनाफा भी नहीं मिल पा रहा था। उल्टा जिस कीमत पर वो सब्ज़ी ली थी, वही कीमत लौट कर जेब में आ चुकी थी। हाथ में पैसे लिए घर गया तो माँ खांसती हुई इस इंतज़ार में बैठी थी कि बेटा खांसी का शरबत लेकर आएगा, लेकिन बेटा भी क्या करता, खामोशी से जाकर माँ के सामने बैठ गया और सर झटक कर कहने लगा कि अम्मा, मुझे तो लगता है कि अब्बा ने शहर में कोई दूसरी शादी कर ली होगी। चाचा राशिद जब शहर गए थे तो कह रहे थे कि अब्बा वहाँ पर बहुत बड़े बंगले में रहता है। अब्बा ने महल जैसा घर बना लिया है। इनके तो नौकरों की भी बड़े ही ठाट बाट हैं, लेकिन न जाने क्यों अब्बा हमें भूल बैठे हैं। वो तो शायद हमें अपनी औलाद समझते ही नहीं, ना ही तुझे अपनी बीवी, वरना कौन बाप है जो अपनी औलाद को ऐसे छोड़कर जाता है। साजिद इसी तरह की बातें कर रहा था जब शगुफ्ता उठकर बेटे के पास आई और कहने लगी कि बेटा, यहाँ से शहर बहुत दूर है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि जाकर तुम्हारे अब्बा का कुछ पता ही चला सकें। बस इसी आस पर जी रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़ा कर जाऊँ। मेरे पास इतनी रकम भी नहीं है कि तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सकूँ, और कमबख्त ये सब्ज़ी भी पड़ी पड़ी बासी हो जाती है, मगर बिकती ही नहीं। यूं ही इन दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। सूखी रोटी और चटनी से ही दोनों माँ बेटा गुजारा कर रहे थे। वहीं शहर में ठाट बाट से रहता ऐश करने वाला शफीक, हर कोई जिसकी बहुत इज्जत किया करता था, इसे भूले बिछड़े ही सही, मगर अपनी बीवी और बेटे की याद आ ही चुकी थी। उस रोज़ वो गांव में आया था। जैसे ही गांव में शफीक साहब की बड़ी सी गाड़ी दाखिल हुई तो पूरे गांव में एक शोर सा बर्पा हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे शोर मचाकर गाड़ी के साथ भागने लगे थे। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर साजिद भी हैरान हुआ था। वो वहीं पर उसी रास्ते में ही सब्जी की रेडी को धक्का लगाते हुए जा रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर इसकी नज़रों में रश्क था। कहने लगा कि एक रोज़ मैं भी इस गाड़ी में बैठूंगा। कितनी बड़ी गाड़ी है, बाप रे बाप। वो ऐसा कहकर इस गाड़ी को ही देख रहा था कि जब गाड़ी इसके घर के पास जाकर रुक गई। जैसे ही गाड़ी की खिड़की खुली और जो शख्स उतरा, देखकर तो जैसे साजिद की आंखें फटी की फटी रह चुकी थीं, क्योंकि गाड़ी से साजिद का बाप उतरा था। शफीक साहब ने एक नज़र आसपास बच्चों पर डाली और फिर बड़े ही गरजदार लहजे में इनको डांट कर कहने लगे कि कमबख्तों,
کیا زندگی میں پہلے کبھی کوئی گاڑی نہیں دیکھی؟ دور ہٹ جاؤ اس گاڑی سے، اگر ایک بھی کھرونچ آئی نا تو تم لوگوں کے گھر بیچ کر میں پیسہ وصول کروں گا۔ بچے سہم کر دور ہٹ کر اس چمکیلی سی سیاہ رنگ کی کار کو دیکھنے لگے تھے۔ ساجد تو اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، کتنے ہی مہینوں بعد وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ریڑھی بھی وہیں پر چھوڑ کر گھر آیا تھا۔ ابا کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تو جیسے اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ وہ جا کر فوراً اپنے ابا سے لپٹ گیا، لپٹ کر کہنے لگا کہ ابا آپ آ گئے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ تو شاید ہمیں بھول ہی چکے تھے۔ اور یہ گاڑی کس کی ہے؟ کیا آپ یہ گاڑی میرے لیے لائے ہیں؟ ساجد تو جیسے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ اتنے مہینوں سے کیا کیا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کی کھڑکی کی جانب ہاتھ بڑھا کر اسے کھول کر اندر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ تبھی شفیق صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم اس گاڑی میں بیٹھنے لگے ہو؟ ارے اپنی اوقات دیکھو، خبردار جو تم نے اس گاڑی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو، ورنہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ سب کے سامنے ساجد کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ جو چیز تمہاری نہ ہو اسے چھونے کی کوشش بھی مت کیا کرو، سمجھے؟ یہ تربیت کی ہے کیا تمہاری ماں نے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لا چکا تھا۔ اتنے مہینوں بعد اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر بھلے ہی شگفتہ ناراض تھی، مگر شوہر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکوے بھرے انداز میں کہنے لگی کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گاؤں میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا بھی ہے؟ بھوک و افلاس میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ تمہارا ننھا بچہ اسکول چھوڑ کر ریڑھی چلا رہا تھا تاکہ اپنا اور میرا گزر بسر کر سکے۔ یہ بات شفیق صاحب نے سنی تھی، گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ کہنے لگے کہ اب میں آ تو گیا ہوں، شکایتوں کا پٹارا لے کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اچاٹ سی نظر اپنے ہی گھر پر ڈال کر وہ ایک جانب کو کرسی پر بیٹھ چکے تھے، پھر اپنی جیب سے 40,000 روپے نکال کر شگفتہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگے یہ لو عیش کرو دونوں ماں بیٹا، لیکن ہاں یہ نہ ہو کہ کھلے پیسے دیکھ کر تم دونوں ہی بگڑ جاؤ۔ روز باہر کا کھانا کھا کر یہ پیسے ہفتوں میں ہی ختم نہ کرنا، اور کوئی فضول خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوبارہ جب آؤں گا تو پھر پیسے دے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ چکا تھا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں بھرا تھا۔ شگفتہ تو اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس چکی تھی۔ ساجد بھی ایک جانب کو ہی کھڑا اپنے باپ کے پیار کو ترس رہا تھا، لیکن شفیق صاحب نے دونوں کو اپنے سامنے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ جانے سے پہلے جیب سے 10,000 روپے اور نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا کہ اسے کچھ پڑھاؤ لکھاؤ، اسکول میں ڈال دینا، میں نہیں چاہتا کہ یہ گلیوں میں آوارہ گردی کرتا پھرے۔ اتنا کہنے کے بعد شفیق صاحب یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں بہت مصروف ہوں، اتنا وقت نہیں ہے جو یہاں پر بیٹھ کر بات کروں۔ وہ بڑی سی گاڑی شفیق صاحب لے کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ دروازے پر کھڑے ساجد اور شگفتہ اسے جاتا ہوا دیکھتے ہی رہ گئے۔ شوہر کے جانے کا صدمہ ایسا ہوا کہ شگفتہ تو بستر سے جا لگی۔ جو بھی پیسے آئے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہونے لگے۔ ایک رات شگفتہ ایسی سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ جب تک شفیق صاحب تک خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ عین جنازے کے وقت ہی پہنچے تھے۔ بیوی کو ایک نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر آنکھ سے آنسو ٹپکایا تھا اور بیوی کو قبر میں اتار کر گھر آئے تھے۔ گھر آ کر سب مہمانوں کو دیکھ کر فاتحہ پڑھی اور پھر بیٹے کو اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ جہاں اپنی ماں کے جانے کا دکھ ساجد کو تھا، اسی کے ساتھ ہی اپنے ابا کے ساتھ شہر میں آنے کی خوشی بھی تھی۔ ساجد اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کئی طرح کے خواب سجانے لگا تھا کہ وہ اب اپنے ابا کے ساتھ بڑے گھر میں رہے گا، اپنے ابا کی ہر بات مانے گا، بڑے اسکول میں پڑھے گا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے جیسے ہی نیچے اترنے کا سوچا تو اگلے ہی پل شفیق صاحب نے اسے روک دیا۔ کہنے لگے کہ تم کہاں اتر رہے ہو؟ گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اندر سے چکر لگا کر آتا ہوں۔ ڈر کر ساجد وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ اس نے ابا کے ساتھ بہت ہی کم بات کی تھی۔ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اپنی نظروں سے ہی دیکھ کر وہ گویا تھک چکا تھا۔ من میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کا باپ واپس آیا اور گاڑی چلوا دی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، تم اس گھر کو گندا کر دو گے۔ ساجد تو جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ کہنے لگا کہ ابا آپ بھی تو یہیں پر رہتے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کیا آپ مجھے کہیں اور رکھیں گے؟ شفیق نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسی کالونی کے آخر میں ایک چھوٹے سے گھر میں اسے لے آیا تھا، جہاں پر 2 کمرے تھے، ایک کچن تھا اور چھوٹا سا صحن تھا۔ وہ گھر بامشکل سے 3-4 مرلے پر بنا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ساجد مایوسی سے ابا کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ ابا
کیا آپ میرے ساتھ یہیں رہیں گے؟ شفیق اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک بوڑھی سی خاتون آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہاں مجھے بڑے صاحب نے بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ملازم کا بیٹا رہنے کے لیے آیا ہے اور میں یہاں پر اس کی تھوڑی خاطر مدارت کر دیا کروں، اس کے کام کاج کر دیا کروں۔ اس عورت کی بات سن کر تو ساجد کے دماغ پر بم پھٹ چکا تھا۔ وہ ایک جانب کو بیٹھ کر رونے لگا، اپنی ماں کو یاد کرنے لگا۔ اس کے ابا نے تو جیسے بالکل ہی اسے غیر کر دیا تھا۔ ساجد کو اب یہ لگنے لگا تھا کہ شاید وہ شفیق صاحب کا اصل بیٹا ہے ہی نہیں۔ دنیا میں بڑے ہی برے باپ ہوں گے، مگر جیسا باپ شفیق تھا ایسا تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دیتا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، ماہانہ جیب خرچ ساجد کو ملنے لگا تھا۔ پاس ہوتے ہوئے بھی شفیق کبھی کبھار اپنے بیٹے سے مل لیا کرتا تھا، ورنہ کبھی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہیں جا رہا ہوتا تو کبھی آ رہا ہوتا۔ زیادہ تر وقت اس کا اس کے شہروں میں گزر جایا کرتا۔ بیٹے کے پاس بیٹھ کر تو بات کرنے کو اس کے پاس وقت ہی نہ تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے اور ساجد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ پیروں پر کیا کھڑا ہوا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ پہلے تو شفیق صاحب نے ماہانہ پاکٹ منی ساجد کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ بجائے اسے ایک اچھے سے آکسفورڈ اسکول میں داخل کروانے کے اسے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جہاں پر اساتذہ برائے نام ہی تھے۔ باپ کی اتنی دھن دولت دیکھنے کے باوجود ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا اور پھر ماں کے جانے کے بعد باپ کی محبت نہ پا کر پڑھائی سے دل بالکل ہی اچاٹ سا ہو چکا تھا۔ بھلے اسکول میں جاتا تھا مگر پڑھائی میں کچھ خاص نہ تھا۔ 2 سال تک لگاتار فیل ہوا تو شفیق نے بھی اپنے بیٹے کی پڑھائی چھڑوا دی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تو پھر محنت مزدوری ہی کرو گے۔ ایک روز تو ساجد بھی پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آخر یہ دھن دولت آپ نے کس کے لیے کما رکھی ہے؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ اس میں سے بچے ہیں، ان کو آپ دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ جس طرح کا رویہ کر رہے ہیں نا، کوئی اپنے نوکر کے بیٹوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ آپ کا بیٹا کس طرح کی اذیتوں سے گزر رہا ہے، آپ کو ان سب کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اپنے محل جیسے گھر میں آرام کریں اور مجھے یہاں پر اس مرغی کے ڈربے میں رکھا ہوا ہے۔ شفیق صاحب نے اتنا سنا تو زناٹے دار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کہ باپ سے زبان چلاتا ہے، مفت میں تجھے ہزاروں روپے ماہانہ پکڑا جاتا ہوں، بہتر تھا کہ تجھے گاؤں میں ہی چھوڑاتا جہاں پر تو ریڑھی پر سبزیاں بیچا کرتا تھا، تیرے پیر میں جوتی تک نہیں ہوتی تھی، تو بھی ناشکرا ہے بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ساجد تو بس خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس باپ جو پیسے دیتا ہے وہ بھی نہیں لے گا، بلکہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہوگا۔ اس نے جیسے تیسے قرض لے کر وہیں شہر میں ایک دکان بنا لی تھی۔ چھوٹی سی دکان تھی، اس محلے میں بنائی تھی، جہاں پر جو بھی خرید و فروخت ہوتی اسی کے منافع سے ساجد اپنا گھر چلانے لگا تھا۔ اس نے باپ سے گویا بالکل ہی لاتعلقی کا اظہار کر دیا تھا اور پھر شادی بھی محلے کے ہی ایک سیدھی سادی اپنی ہم پلہ لڑکی سے کر لی تھی۔ وہ بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اسے ساجد کے چھوٹے گھر سے اور کم آمدنی سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے جب اچانک سے دروازہ کھلا تو شفیق صاحب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، ہفتوں بعد اپنے بیٹے کے گھر چکر لگا رہے تھے۔ اس کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر اسے کہنے لگے کہ یہ تم کس کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہو، بتاؤ، ورنہ ابھی تمہاری گردن میں دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ تھوڑا بہت باپ کا ڈر اور عزت جو ساجد کے دل میں تھی وہ بھی گویا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ آج تک شفیق نے ساجد کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا تھا، تو بھلا وہ کیوں کر کے اپنے باپ کو اپنا باپ سمجھتا۔ اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کا کہا اور خود اپنے باپ کے سامنے آ کر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا کہ میں نے شادی کر لی ہے، سعدیہ میری بیوی ہے۔ شفیق صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اگلے پل سناٹے دار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار کر کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تمہاری شادی تو میں ایک اچھی لڑکی سے کروانا چاہتا تھا، یہ کس لڑکی سے تم نے شادی کر لی ہے؟ مگر اس مرتبہ ساجد بھی پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ نہ ہی میں آپ کا بیٹا ہوں نہ ہی آپ میرے بابا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جائیں جا کر عیش کریں اپنے اس محل نما گھر میں جہاں پر آپ کے نوکر بھی مجھ سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھیے گا، میں جیسے بھی کھانی پڑی کھا لوں گا لیکن کبھی آپ سے 1 روپیہ تک نہیں لوں گا۔ شفیق بھی اپنے بیٹے سے لڑتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ اس کی بیوی تو آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی جب اسے پتہ چلا کہ کتنی بڑی کاروباری شخصیت کا ساجد بیٹا ہے۔ بہرحال اس کے بعد دوبارہ شفیق وہاں پر نہیں آیا۔
وقت یوں ہی گزر رہا تھا، کوئی خاص منافع تو نہیں ہو رہا تھا کہ جب ایک روز ایک نوٹس شفیق صاحب کو ملازم کے ہاتھ ساجد کو ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا ماہانہ خرچ میرے ہاتھ پر ہر مہینے آ کر رکھ دیا کرو، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں پال پوس کر اس عمر تک پہنچایا ہے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اتنی کمائی میں سے ایک حصہ مجھے بھی دو۔ جب یہ بات ساجد نے پڑھی تو وہ کتنی مرتبہ اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولنے لگا۔ کہنے لگا کہ میرا باپ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، بھلا اسے میرے کریانے کی دکان سے ملنے والے چند ہزار روپیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اس نوٹس کو سرسری سا لیا تھا، مگر اگلے روز شفیق صاحب اس کے گھر پر پہنچ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے ابھی تک میرا خرچ نہیں بھیجا، میرے بھی 100 اخراجات ہیں، میں تمہارا باپ ہوں اور میرے اخراجات اٹھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ چپ چاپ مجھے میرے حصے کے پیسے دے دیا کرو، اور مجھے یہاں پر آنا اچھا نہیں لگتا۔ ساجد نے دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں ترسا ترسا کر رکھا ہے، میری ماں آپ کی یاد میں گھل گھل کر اس دنیا سے چلی گئی، اور آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ میرے پاس آپ کے لیے 1 روپیہ تک نہیں ہے، جائیں اپنی کروڑوں کی جائیداد پر رش کیجیے۔ جب آخری نوٹس کے باوجود ساجد نے 1 روپیہ باپ کے ہاتھ پر نہ رکھا تو باقاعدہ اسے کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا تھا۔ شفیق صاحب نے تو کورٹ میں کیس درج کروا دیا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی کمائی سے رقم نہیں دیتا۔ ساجد کا تو دل چاہا کہ وہ اپنی جان ہی دے دے۔ وہ اس قدر جذباتی ہوا کہ بیوی سے بولا کہ تم واپس اپنے میکے چلی جاؤ، تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا، میں اپنی جان دے کر اپنے سر کا عذاب بھی ختم کر لوں گا۔ لیکن انہی دنوں اسے یہ خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو وہ تو بالکل ہی پھنس کر رہ چکا تھا۔ کورٹ میں جج وکیل سبھی تو حیران تھے کہ آخر شفیق صاحب جیسے امیر کبیر شخص کو بھلا اپنے بیٹے کی جائیداد کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ حیرت تب ہوئی جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے بیٹے کی تو چھوٹی سی محلے میں چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ بہرحال فیصلہ کورٹ کے مطابق کیا جانا تھا، اس لیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ماہانہ خرچ اور باپ کا علاج سب کچھ کروانا ایک بیٹے پر فرض ہے، اور وہ اپنا ہر فرض شفیق صاحب کے لیے نبھائے گا۔ شفیق صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ جج تھوڑا بہت حیران تھا۔ پہلے ہی ماہانہ بہت کم منافع تھا، وہ تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ ابھی تو بیوی ہے، جب بچہ بھی آ گیا تو وہ کیسے سب کے خرچ اٹھاتا پھرے گا۔ اور یہی سوچ رہا تھا جب جج نے باقی لوگوں کے جانے کے بعد شفیق صاحب سے سوال کر ہی لیا۔ ساجد بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ برا مت مانے شفیق صاحب، لیکن آپ تو کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے تو شاید اپنے بیٹے کے ساتھ بھی مراسم ٹھیک نہیں رکھے، تبھی تو وہ کریانے کی دکان چلا رہا ہے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا جو آپ اپنے بیٹے سے اس چھوٹی سی دکان سے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں؟ اس بات پر شفیق صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ جو راز بتایا اس نے تو جیسے ساجد کی سوچ کو ہی بدل دیا تھا۔ شفیق صاحب نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے وکیل کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا، اور پھر جج کو بھی اپنے بیٹے کو بھی اپنے اس عالی شان بنگلے میں لے کر آیا تھا۔ سبھی موجود تھے، شفیق صاحب، وکیل اور چند گواہ بھی تھے۔ ساجد کو تو لگا تھا کہ شاید باپ ساری جائیداد میرے نام کرنے والا ہے، اس جائیداد کا مالک میں بننے والا ہوں، میرے دن پھرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا، نوجوان نکل کر باہر آیا۔ نوجوان کو دیکھ کر فوراً شفیق صاحب نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا رومال اتارا اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں اس لڑکے کے پاس جا کر پہلے سے سلام کیا اور پھر اس کے بغل گیر ہو گئے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ ساجد نہیں جانتا تھا۔ پھر شفیق صاحب اس لڑکے کو وہاں پر لے کر آئے اور سبھی لوگوں کے سامنے اسے ایک فائل تھمائی اور کچھ کاغذات پر دستخط کروائے۔ پھر کہا کہ یہ ساری جائیداد اس لڑکے کے نام ہے۔ ساجد کو تو اب بالکل یقین ہو چکا تھا کہ باپ نے اسے یہاں پر ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ یہ جائیداد اس لڑکے کی تھی۔ یقیناً یہ شفیق صاحب کا دوسرا بیٹا تھا۔ مگر عین اسی وقت شفیق صاحب کہنے لگے کہ یہ جائیداد میرے مالک کی تھی، جن کی ہاں میں ڈرائیونگ کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اکثر گھریلو معاملات کو ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت ایسی بگڑی کہ بس آخری وقت آ چکا تھا۔ اس وقت میں ہی ان کا وفادار ملازم ان کے قریب تھا۔ دراصل ان کا بیٹا کچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو چکا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ صرف ایک ان کا پوتا ہی تھا جو ان کو یاد رکھے ہوئے تھا، اور دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اپنے دادا کو نہیں بھولا تھا۔ شفیق صاحب کے مالک کا بیٹا تو ان سے ہر رشتہ اور ہر تعلق توڑ چکا تھا، مگر ان کا پوتا آج بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے جب وہ مرنے لگے تو اپنی وصیت میں یہ کہہ گئے کہ امانت کی طور پر اس جائیداد کے تمام تر معاملات
شفیق صاحب سنبھال لیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ یہ سب کچھ سیکھ چکے تھے۔ جیسے ہی کئی سالوں بعد میرا پوتا واپس آئے گا، یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود 1 روپیہ جائیداد سے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ ابھی تک وہ ان کروڑوں روپیوں میں سے صرف ماہانہ 15,000 روپیہ ہی نکال کر اپنی جیب میں رکھتے تھے، جو کہ ان کے مالک انہیں اپنی حیات میں دیا کرتے تھے۔ اس لڑکے نے وہ ساری جائیداد اپنے پاس رکھ تو لی تھی، لیکن پھر اپنی جائیداد میں سے اس نے شفیق صاحب کو بطور تحفہ زمین بھی دی۔ ساجد کی تو تمام تر سوچیں ہی بدل گئیں۔ وہ جیسا سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اب اپنا باپ بالکل ٹھیک لگنے لگا تھا۔ وہ کس قدر وفادار نکلے تھے، ان کے خون میں کس قدر وفا تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک ملازم کی طرح سے رہ رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی مہنگی چیزوں کی عادت نہیں لگنے دی، اور خود بھی وہ اپنے بیٹے کو محنت کرنے پر ہی زور دیتے رہے۔ ساجد غلط تھا، جبکہ وہیں کچھ غلطی شفیق صاحب سے بھی ہوئی۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کے ڈر سے اور کاروبار کو سنبھالنے میں وہ اپنے بیٹے کو بالکل ہی نظر انداز کر گئے تھے۔ لیکن اب یہاں پر رہنا ان کا بے مقصد تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں آ کر رہنے لگے اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔